مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور یہ جگہ دیکھو جہاں خدا پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ یہاں تک کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ آئے ہم کلام مقدس کو رہنمائی کے لیے ہم پاسٹر جی کو دعوت دیتے ہیں کہ خدا ان کے لفظوں کو ہم تک پہنچائے، اور زوردار تالیوں سے ان کے لیے بجائے چاہتے ہوئے اچھی ولایت واضح طریقے سے کلام مقدس میں چاہتے ہیں۔ زوردار تالیوں سے۔ یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ اور سب سے پہلے میرے خاندان اور اس چرچ کمیٹی اور ایلڈر صاحبان کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آج ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی عبادت ہماری معمول کی عبادات سے بالکل ہٹ کر ہے، اور ایک خاص مقصد کے ساتھ، ایک خاص اعلان کے ساتھ، ایک خاص دعوے کے ساتھ۔ چونکہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کے دعوے کیے، لیکن ان دعووں کو آہستہ آہستہ گزرتے وقت کی دھول نے بالکل معدوم کر دیا، ختم کر دیا، مٹا ڈالا۔ چونکہ بہت سے لوگوں نے انسانوں کی بہتری کا دعویٰ کیا، بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو لوگوں کی نجات اور مخلصی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا دعویٰ کیا، لیکن ان کے دعوے صرف دعوے ہی رہے۔ ایلڈر صاحب آئے ذرا پانی کے ارینج کر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہی دعووں اس گلے کے ساتھ آج صبح سے ہوئی بڑی ہوئی ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا بھی ایک خوبصورت دعویٰ جو عام لوگوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح نہیں تھا، چونکہ وقت نے ثابت کر دیا کہ جیسے جیسے دیگر لوگوں کے دعوے وقت کے ساتھ ساتھ مٹتے گئے، ختم ہوتے گئے، لیکن بائبل مقدس میں یسوع مسیح کا دعویٰ جیسے جیسے وقت گزرا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دعوے میں مزید چمک اور تابرکی آتی ہے، اس کی عزت اور توقیر میں
इजाफा होता चला गया। तो इसकी सदाकत का पहला सबूत यह है कि गुजरते वक्त के साथ इस दावे के कबूल करने वालों की, इस दावे के मानने वालों की तादाद में कमी नहीं आई, बल्कि हर रोज बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते आज 2021 तक पहुंचते पहुंचते दुनिया का सबसे बड़ा वो मजहब जिसके मानने वाले इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि तादाद की कसरत किसी चीज की सदाकत की दलील नहीं होती, क्योंकि बहुत से मामलात में, बहुत से कामों में ऐसे लोगों का गिरोह मिल जाना, किसी एक बात पर झूठे सच्चे लोगों का इकट्ठा होकर मुत्फिक हो जाना उनके सच्चे होने की दलील नहीं होता। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम आज देखने वाले हैं, जैसे मैंने आज के उन्वान को रखा है कि जी उठे मसीह के गवाह। इस अजीम कुर्बानी के लिए जो ईस्टर की यानी ईद क़यामतुल मसीह की ईद का, इस त्योहार का मकसद सिर्फ और सिर्फ मसीहियों के लिए एक अकीदत, मोहब्बत और प्यार के साथ अपनी इबादत गाहों में जमा होना और जमा होने के बाद सिर्फ अपनी जाती अकीदत की बुनियाद पर उन दावों को और उन बातों को रटना और दोहराना नहीं है, बल्कि वो इस बात को इस दलील के साथ, इस सबूत के साथ, इस सदाकत और हकीकत के साथ और बड़ा मुनज़्ज़म और मुरत्तब अंदाज में लोगों के सामने रखते हैं, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। चूंकि यीशु मसीह की मसलूबियत पर मैंने गुड फ्राइडे पर थोड़ा सा इस पे टच दिया था कि यीशु मसीह की मसलूबियत पर मुख्तलिफ लोगों के नजरियात मुख्तलिफ। कुछ लोग इस बात को सिरे से मानते ही नहीं कि वो मसलूब हुआ, कुछ लोग इसको मानते हैं तो एक कदम आगे जाकर रुक जाते हैं कि नहीं वो मसलूब तो हुआ लेकिन मुआ नहीं। कुछ एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि हाँ जी वो मसलूब तो हुआ, मुआ लेकिन जिंदा नहीं हुआ, चूंकि उसके शागिर्दों ने उसकी लाश को उस कब्रिस्तान से चुरा लिया। और यहूदियों में मुकद्दस पत्ती इसी बात को बयान करता है कि यहूदियों में आज तक यही बात मशहूर है, क्योंकि उन्होंने उन सिपाहियों को जो यीशु मसीह की कब्र पर पहरा दे रहे थे, वहां कितने सिपाही थे जो पहरा दे रहे थे कब्र पर? जी हाय अल्लाह, कितने कितने साल हो गए थे यीशु जी उठे, यीशु मसलूब हुआ, कितने साल हो गए सुनते हुए सरमन? वहां पर 16 सिपाही थे। बाइबल को उठाकर देखें तो लिखा है 4 चौकियां और एक एक चौकी पर 4 फौजी थे, 4 सिपाही थे और 4 चौकियां 4 टाइम 16, 4 चौके 16, तो 16। अच्छा, अब इनका एरिया भी मुख्तस था, मुकर्रर था एरिया में। आज ये भी जान ले, एक फौजी को जितना एरिया दिया था वो था 6
ریڈیس کا 6 رداس کا ایریا، یعنی اس کو ایک سرکل میں اگر کاؤنٹ کرے تو ایک سائڈ سے اس کا مرکز مان کر 6 فٹ، تو 6 چھکے 36، تو 36 فٹ کا ایک ایریا جس پر ایک سپاہی کی ڈیوٹی تھی۔ اور جب 16 سپاہی ہیں اور 36 فٹ کا ایریا دیا گیا ہے، اور رومی قانون کے مطابق، یہ آج بات ذہن میں رکھ لیں، یاد کر لیں، ایسے اعتراضات جو میرے اور آپ کے مسیحا کے جی اٹھنے کی اور اس کی لاش کے چرانے کی ایسی کہانیاں، ایسی مت، ایسے افسانے، ایسی جھوٹی کہانیاں گھڑتے اور سناتے ہیں، آج ان کی حقیقت کلام مقدس کی روشنی میں سیکھ لے۔ ان رومی سپاہیوں میں یہ رومی قانون تھا، آج بھی رومی قانون کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں۔ میں محض اخباری باتیں نہیں کر رہا، آج کی دنیا میں جھوٹ بولنا بڑا غلط ہے، بولنا ہی نہیں جا سکتا۔ ابھی گوگل کریں، ابھی نیٹ کھولیں اور ان چیزوں کی تصدیق کریں کہ ان چیزوں کے لیے ایک سپاہی کے لیے رومی قانون یہ تھا کہ اگر ایک سپاہی غفلت برتے گا اپنی ڈیوٹی میں، ایک سپاہی سو جائے گا اس کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے، اگر یہ لاش اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی، چوری ہو جاتی ہے، تو پھر سزا ایک نو نہیں، 16 نے 16 فوجیاں دی سزائے موت۔ اس لیے ایتھے چھوٹا جا قانون رکھ دئیے نا، چونکہ مجھے یاد ہے بچپن میں کچھ بچے اس طرح سے گیم کھیلا کرتے، یا کچھ اور بھی بہت ساری گیمز تھی، مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کہ اپنے ساتھی کو تو نے سونے نہیں دینا، اگر وہ سویا تو اس کے حصے کا تھپڑ تجھے پڑے گا۔ تو وہ اتنی سی سزا کے لیے وہ نہ خود سوتے تھے نہ اپنے ساتھی کو سونے تے، جدو سزائے ہوئے کہ مارے ہی جاؤ گے، تے پھر کوئی سپاہی آپ سو سکتا ہے؟ نالے نو سون دے گا؟ یہ وہ رومی قانون کی وہ دستاویزات آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ جو اس کی تحقیق کرنا چاہے، اس کی صداقت کو جاننا چاہے، تو ایسے حالات میں، ایسے موقع میں کسی طرح سے کوئی سپاہی ایسی غفلت نہیں دکھا سکتا کہ وہ سو گیا اور یسوع کے شاگرد آئے اور لاش اٹھا کر لے گئے۔ دوسری بات، جو یسوع مسیح کی قبر پر پتھر ہے، کتنا وزن تھا اس کا؟ کوئی جانتا؟ یسوع نال پیار کنوں ہے سارے نو ہی، کدی توفیق نہیں ہوئی تحقیق کرن دی، کدی پادریوں نے پوچھا بھی نہیں۔ پوچھے اس پتھر پر 2 ٹن کا وہ اکیلا ایک پتھر یسوع کی قبر کے منہ پر رکھا گیا ہے۔ ٹوٹل وزن کتنا آیا؟ 50۔ اتیا مستری صاحب نو بابا پتا ہے کہ ٹن کنے دا ہوندا ہے۔ 25 من کا 1 ٹن ہے اور 2 ٹن کا وزن ہوا 50 من، اور 50 من وزن ہٹانے کے لیے اپروکسیمیٹلی جو میتھ کے لوگ ہیں، میتھمیٹیشن ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے وزن کو ہٹانے کے لیے کم سے کم 20 لوگوں کی ضرورت تھی۔ تو ڈبا مار چلے یس، اسی طرح سے بولنا چاہیے دلیری کے ساتھ، تو 20 لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو یسوع دے شاگرد کنے سن؟ اے بھیڑاں ٹڑیاں نے یسوع دی قبر تے خوشبودار چیزاں لے کے
کہ اسی یسوع دی قبر تے جا کے اس انہاں خوشبودار چیزاں نو یہودی رسم کے مطابق چھڑک کر ہم یسوع کو دیکھ کر آئے، یسوع کا دیدار کر کے آئے، تے فکر مند نے کہ قبر سے پتھر ہے، یہ حوالہ پڑھا ہوا ہے نا۔ میں ذرا وقت کی کمی کے باعث وقت کو بچانے کے لیے میں ان حوالہ جات کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا کہ پریشان ہے بہنیں کہ قبر سے پتھر کون ہٹائے گا، چونکہ یہ 2 بندیاں دا 4 بندیاں دا 10 بندیاں دا کام نہیں ہے، یہ کم از کم 20 لوگ 50 من کا پتھر اس قبر سے ہٹا سکتے ہیں۔ تو یسوع کے شاگرد ذرا امیجن کریں، وہ شاگرد جو ایک دن پہلے خوف زدہ ہو کر کہیں چھپے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں، بھاگ چکے ہیں، لوگوں کے سامنے یسوع کا انکار کر چکے ہیں، تو آج وہ اتنے سارے خراب حالات میں اس قسم کی غلطی کرنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ انسانی عقل کا تقاضا یہ ہے، وہ ایسا رسک نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی ایسی کہانیاں مسیحیوں کے فیت کے ساتھ زبردستی جوڑ دی گئی ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے اس حوالے میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو یار بولیا کرو نا، میرا گلا نہیں بھی ساتھ دینا، میں پھر بھی تو بات کلپنا پہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو۔ اور کیا اس دنیا سے اکیلا یسوع تھا؟ اور بھی یسوع تھا اسی وقت میں، اسی دم۔ ایک کا نام بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے، بر یسوع۔ کتنے لوگوں نے سنا ہوا یہ نام؟ ہاں جی، 2-3 ہاتھ اٹھے نے، خدا میں تو انور کرتا ہے۔ بر یسوع۔ اس کے علاوہ 3 لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے زمانے میں یسوع نام سے معصوم کیے جاتے تھے، ان کا نام یسوع تھا، لیکن یہاں فرشتہ ان بہنوں سے ایک بڑی خاص ترتیب کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مینوں پتہ ہے تسی کیڑے یسوع نوں لبنا ہے۔ وہ یسوع اس کی ایک خاص پہچان بتاتا ہے کہ وہ یسوع جس کو مصلوب کر دیا گیا تھا۔ یسوع بے شک یسوع نام کے اور بھی لوگ ہیں، لیکن وہ مصلوب نہیں ہوئے۔ لیکن فرشتہ یہاں پر مقدس رسول اس بات کی تمیز کرتے ہوئے، اس بات کی پہچان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ فرشتے نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ میں جانتا ہوں تم اس یسوع کو ڈھونڈ رہی ہو جس کو مصلوب کر دیا۔ اور ایک بات میں اور وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ساری مت، ساری کہانیاں، ساری داستانیں، سارے افسانے جو مسیحیوں کے فیت پر اعتراض کے طور پر رکھے جاتے ہیں، اعتراض کے طور پر، میں آج ان سارے اعتراضات کو تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس موضوع سے ریلیٹڈ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے میں چند باتیں ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، یسوع جی اٹھا ہے، اس کی 3 بڑی گواہیاں۔ شاید صبح ایلڈر صاحب کے سرمن میں آپ نے وہ 3 ہیڈنگ سنی ہو، میں انہی ہیڈنگز میں سے آج ایک کو بیان کرنے والا ہوں، لیکن باقی 2 پھر کبھی ہم سنڈے کی سروس میں سیکھیں گے، چونکہ تینوں کو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے۔ تے اتوں اسی نازک بڑے ہیں، 20 منٹ بعد تے اسی اٹھ کے بھجنا شروع کر دینے ہیں، اسی آنا جانا شروع کر دینے ہیں، سب نال ہی پیاس لگ جاندی ہے، نال ہی واش روم دی حاجت ہو جاندی ہے، اور باقی کاموں میں ہم کبھی نہیں تھکتے۔ لیکن چرچ میں ابلیس ہمیں پرووک کرتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے، چل بتھیرا ہو گیا، نکل چل باہر۔
لیکن میں ایک بات آپ سے یہ بھی آج نہایت احترام سے کرنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، جب تک کلمہ برکت ادا نہ کیا جائے آپ عبادت کی حالت میں رہتے ہیں، اور کبھی بھی نہ کوشش کیا کریں آنا جانا اٹھنا، اور یہ بچوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا اس طرح سے جب جی چاہا اٹھ گئے، جب جی چاہا چلے گئے، جب جی چاہا آ گئے، یہ خدا کے کلام کی اور خدا کی توہین ہے، یہ اس کی توقیر اور عزت نہیں ہے۔ اس لیے پلیز اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس قسم کی بد نظمی کو پلیز کنٹرول کیا کریں، اور خصوصیت سے جب کچھ تھوڑے سے چار لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ساری بد نظمی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات یسوع جی اٹھا کہ فرشتہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم اس یسوع کو ڈھونڈنے آئی ہو جو مصلوب ہوا تھا، اور آگے کہتا ہے وہ یہاں سے مراد کیا کہ وہ قبر، جس قبر میں وہ اسے تلاش کرنے آئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ یہاں اب اس قبر میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آگے اس کی ریزن بیان کرتا ہے، اس کی وجہ بیان کرتا ہے، اس کی دلیل پیش کرتا ہے، اور وہ دلیل یہ ہے، کہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میں، وہ آیت یاد ہے حوالہ لازم ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے۔ لازم، یہ لفظ لازم، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اتفاقاً نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں یسوع نے اپنے مرنے سے، مصلوب ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بتا رکھی تھی، بیان کر رکھی تھی، اور وہ بیان کرتا ہے کہ لازم ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے، اور پھر کیا کرے؟ دکھ اٹھائے، مارا جائے، اور مارا جانے کے بعد پھر کیا ہو؟ زندہ ہو جائے، اور زندہ ہو جائے گا۔ تو میں آج آپ کے ساتھ ان باتوں کو، یسوع مسیح کے وہ سارے کے سارے دعوے، جب اس نے کہا تم اس ہیکل کو ڈھا دو میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، تو لوگوں نے کہا اس نوجوان کے حواس کہاں ہیں؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ ہیرودیس کو 40 سال لگے، یہ کہتا ہے میں 3 دن میں پھر سے کھڑا کر دوں گا۔ تو در حقیقت وہ اپنے جی اٹھنے کے متعلق ان پیشن گوئیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ اس لیے مقدس رسول لکھتا ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بات کر دی، لیکن اس کی ہم پنجابی میں ایک محاورہ ہے، جد تک نہ ویکھیے اپنے نینی تد تک نہ منیے گرو دی کہنی۔ جد تک نہ ویکھیے اپنے نینی، جب تک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، اپنے حواس خمسہ کو استعمال نہ کر لیں، تب تک ہمارا علم مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرشتہ کہتا ہے کہ میری گل سن کے ہی واپس نہ لوٹ جاؤ، واپس نہ چلے جاؤ، کہ جا کر جب تم گواہی دو، مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے گواہ بنو، تو یہ نامکمل گواہی لے کر نہ جانا کہ ایسا تو صرف فرشتے کو سنیا سی، ویکھیا نہیں سی۔ چونکہ کبھی کبھی ہم اس قسم کی پور ایویڈنسز، ایسی گواہیاں پیش کرتے ہیں کہ میں نے سنا لیکن میں اس چیز سے واقف نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں جانتا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ تساں کل نوں اس واقعے دے، اس عظیم دعوے دے گواہ بننا، اس لیے گواہ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی گواہی کے لیے وہ ساری اپنے دل کی تسلی کر لے، اطمینان کر لے
ताकि लोगों के साथ बाहर जाकर कोई झूठी, नामुकम्मल, अधूरी बात, नामुकम्मल बात न करे। इसलिए उसने कहा आओ ये जगह गिल गया, ये जगह। अच्छा भाई ये जितने बड़ा बोलते हैं, ये जगह देखो, ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आज आप सब लोगों ने भी सुबह सनराइज सर्विस से अपने हाथों में कैंडल्स लेकर, मोमबत्तियां जलाकर, इसमें जुलूस की शक्ल में चलकर, नारे लगाकर, गीत गाकर, होशियाना के, और इस तरह से बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह जी उठा, जी उठा, जिंदा हो गया, इस किस्म की ये सारी एक्टिविटी करने का मकसद क्या है कि हम भी यीशु के जिंदा गवाह ठहरे। चूंकि फरिश्ते ने ये जिम्मेदारी इन बहनों की लगा दी है कि जाओ जाकर सबको, भाइयों को, शागिर्दों को बताओ कि यीशु जी उठा। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? बस इतने घंटा को बह के दोस्तों नाल गपशप करके चले जाएं? हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी उस जी उठे मसीह के जी उठने के गवाह बने। आज हम इसी पर सीखने वाले हैं कि गवाह होना क्या है और यीशु मसीह के जी उठने के गवाह क्या है, कौन है, कितने हैं। हम ये सारे सवाल आज बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखने की कोशिश करेंगे। और अपने कहने के मुताबिक जी उठा। कैसे? चंद बातें। यीशु जब पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ तो पैदा होने की वो जगह उसकी अपनी नहीं, बगानी, किराए दी। यीशु जिस चलूंगी या भगूड़े च पाया गया होना, वो भी ओदी अपनी, वो किसी को मंगता इनके लिए होनी है, जो कि मुसाफिर सन ना, मुसाफरत में थे, सफर में थे, वो ये सारी चीजें लेकर साथ शायद नहीं चले होंगे। तो फिर जब जवान हुआ, रहने के लिए अपना कोई घर नहीं, यीशु बड़े दुख से कहता है कि लुम्बड़ियों के भट्ट और परिंदों के घोंसले हैं, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। और फिर पकूड़ा अपना नहीं, घर अपना नहीं, जहां पैदा हुआ वो जगह अपनी नहीं, ते जे मसलूब होने लगा ते सलीब भी ओदी अपनी नहीं। ये चोरों और डकैतों और गुनहगारों, बदकारों के लिए ये सजा थी, उसको भी शायद किसी ऐसे ही शख्स की सलीब देनी होगी। सलीब उसकी अपनी नहीं, सलीब पर मर गया, मरने के बाद उसकी कब्र अपनी नहीं, कब्र फिर किसी की, कब्र फिर बेगानी। इसलिए इन सारी चीजों के लिए कि वो जानता था कि मैं ना इस दुनिया का हूं, ना इस दुनिया में रहकर मुझे इन चीजों की जरूरत है। चूंकि उसकी कब्र आज जो खाली है वो इस बात की दलील है कि उसे हमेशा उस कब्र में रहना नहीं था, इसलिए उसे सारे काम रेंटेड, हायरिंग पर, आर्जी तौर पर दिए गए, लिए गए। और मेरे मसीहा ने इस तरह से हमारी जिंदगियों के लिए एक पैटर्न, एक नमूना सेट किया। लेकिन असी उस नमूने ते चलन वाले किन्ने को अच्छे हैं? कंध रखन लगे ना गुआंढियां नाल, धक्के नाल ही डिंगी कर छड़े हैं, इथों इत्थे वे ते अगे जाके इत्थे टुट जानी जे कोई पूछने वाला नहीं, ते जे वो डांगा कढ़ लवे ते फिर मार पिट के सीधी फेरी होनी। हम छोटी छोटी एक एक इंच पर
ہم کس طرح سے فس کریٹ کرتے ہیں، طوفان کھڑے کرتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے ہمیں استغنا سے، ان دنیا کی چیزوں سے بالا ہو کر زندگی گزارنے کا سبق دیا، نمونہ بنا کہ ہمیں اس زمین پر مال جمع نہیں کرنا، ہمیں اپنے خزانے آسمان پر جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے ایک پیٹرن، ایک نمونہ سیٹ کیا، اور 3 چیزیں اس بات کے گواہ ہیں، اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ یسوع کی پہلی خالی قبر، ہم اس پر پھر سیکھیں گے، چونکہ کافی لمبا چوڑا اس پر وہ ایسی شہادتیں ہیں جن میں سے بیان کرنے کے لیے وقت نہ ہوگا۔ دوسری چیز، گواہوں کا ہونا، آئینی شاہدوں کا ہونا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جی اٹھے مسیح کو دیکھا اور اس بدن میں دیکھا۔ تیسری بات، تیسری وجہ اس کے جی اٹھنے کے سچا ہونے کی، اس کے دعوے کی تصدیق کی، اس کے دعوے کی صداقت کی تیسری دلیل یہ ہے کہ رسولوں کی تعلیم، کہ بائبل مقدس میں نیا عہد نامہ پورے کا پورا بھرا پڑا ہے، جو تمام شاگرد، تمام رسول اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے پولس تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میں اس بات کی گواہی نہ دوں کہ یسوع قبروں میں مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو میرا ایمان لانا، میری منادی، میری بائبل کی ساری تعلیم دینا یہ فضول ہے، یہ بیکار ہے۔ اور خدا کے لوگوں، سچ مچ اگر مسیحیت میں سے، بائبل میں سے صلیب کو اور مسیح کی موت کو اور مسیح کے جی اٹھنے کو نکال دیا جائے تو یہ بھی صرف ایک اخلاقیات کا مذہب رہ جاتا ہے۔ جیسے تمام مذاہب کے ماننے والے نیکی پر، اچھائی پر، بہتری پر زور دیتے ہیں کہ اس طرح سے تم خدا کی رفاقت کو، خدا کی حضوری کو، خدا کی محبت کو، خدا کی قربت کو پا سکتے ہو، لیکن مسیحیت کا یہ امتیاز ہے کہ وہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ زندہ مسیح کی مصلوبیت، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اپنی نجات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہ صرف دعویٰ ہی نہیں، یہ سچ اور حقیقت بھی ہے۔ میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور غالب کا ایک شعر ہے، قاصد کے آنے سے پہلے خط ایک اور لکھ رکھوں کہ میں جانتا ہوں وہ کیا لکھیں گے جواب میں۔ سوال کرنا ہے تو میری حماقت ہی، چونکہ مجھے پتا ہے جواب کی اور ہے، لیکن پھر بھی سوال کرتا ہوں۔ آج ہم اس موضوع پر صرف ایک سچائی کو جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے گواہوں کی تصدیق سے ہم یسوع مسیح کے اور مسیحی ایمان کی اس صداقت کا تجزیہ کریں گے، اس کا معائنہ کریں گے، اس کی تحقیق کریں گے کہ اس دعوے کی بائبل مقدس کی روشنی میں، خدا کے کلام کی روشنی میں صداقت کیا ہے، یہ دعویٰ کتنا سچا ہے یا کتنا مصنوعی ہے۔ کیا ہم مسیحی لوگ اپنے مسیحا سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کے زور پر کہے جاتے ہیں، یا کلام خدا کا زندہ کلام جو پاک روح کی تحریک سے، الہام سے لکھا گیا، کیا وہ اس کی کوئی ایسی گواہی دیتا ہے؟ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کتنے گواہ پیش کرتا ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں کلام مقدس۔ اچھا، مجھے ویسے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ 50 60 سال کے یہاں پر بیٹھے ہیں، کچھ 60 سال سے بھی اوپر، اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بھی اور میرے بیٹے بھی، میرے بھائی بھی، لیکن بائبل مقدس پر
ہماری نگاہ کتنی اچھی ہے، ہم کتنا سیکھتے ہیں، ہم کتنا بوجھ رکھتے ہیں۔ میں کلب کے رہ گیا جب سے میں آیا۔ آپ بائبل اسٹڈی کی کوئی کلاس لینا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں، مجھے آواز دیں، میں حاضر ہوں، کسی چیز کی تخصیص کیے بغیر، فرق کیے بغیر۔ لیکن آج تک کسی نے یہ بھوک پیاس ظاہر نہیں کی کہ پادری صاحب ہم سیکھنا چاہتے۔ آج پھر یہ دعویٰ، یہ پھر دعویٰ تو نہیں، آج پھر یہ دعوت دیتا ہوں کہ بائبل مقدس کو سیکھنے کے لیے، بائبل مقدس کو جاننے کے لیے، چونکہ مقدس داؤد لکھتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں محفوظ کر لے، اس کو جتنا پڑھ سکتے ہو، جتنا یاد کر سکتے ہو، یاد کر لو۔ تو آج پھر میری ایک بات سن لیں، مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے 515 گواہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کتنے؟ کتنے؟ 515۔ کتنے؟ 515۔ میں کل والی گل ہی کراں گا کہ ایڈا اچھی بولو کہ تواڈے نال جڑا بیٹھا ہوگا ترا نکل جائے، اوے یہ کی بن گیا، چونکہ سو گیا ہوتا ہے نا، سستی چھا گئی ہوتی ہے نا۔ اور یقین کیجئے گا، میں نے کل 11-12 بجے کا کھانا کھایا ہوا ہے، صبح سے وداؤٹ بریک فاسٹ 2 عبادات کروا کے آیا ہوں، تقریباً کوئی 250-300 کا سفر، 250-300 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا ہوں صبح سے۔ تو میری انرجی ابھی بھی میرے یسوع کے فضل سے آپ سے زیادہ ہے، آپ سے زیادہ ہے۔ لیکن آپ اینی کو گل کرنے لگے ہیں، آپ کا حلق خشک ہو جاتا ہے۔ کتنے گواہ میں نے بتائے ہیں؟ 515۔ اور ہمارا قانون کیا ہے؟ بائبل کا قانون کیا ہے؟ بائبل کا قانون یہ ہے کہ اگر دو گواہ کسی ایک چیز کی بطالت کے لیے یا صداقت کے لیے پیش کر دیے جائیں تو اس بات کو حقیقت مان لو، سچ مان لو۔ لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے کلام مقدس 515 گواہ پیش کر رہا ہے، تو اس کی صداقت میں اب کوئی ابہام، اب کوئی کنفیوژن، اب کوئی جھوٹ، اب کوئی پلیکا، اب کوئی شک رہ جانا چاہیے۔ ایڈی کمزور نہیں، افسوس تو اڈی نہیں تھی۔ کیا سننے کے لیے آئے؟ رسم نبھانے آئے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منانے کے لیے آئے ہیں، اور رویے اتنے سست، اتنے کمزور، اندر شادمانی ہے ہی نہیں، اندر خوشی نظر ہی نہیں آتی۔ تو 515 گواہوں کو ڈھونڈنے کے لیے میرے ساتھ مل کر، چونکہ یہ میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں، کسی تھیولوجین کا نہیں، کسی ڈاکٹر، کسی پادری کی کتاب سے میں یہ حوالہ جات نہیں دینا چاہتا۔ وہ غلط ہو سکتا ہے، اس میں 100 طرح کے نقص ہو سکتے ہیں، عیب ہو سکتے ہیں۔ میں اسے خدا کے زندہ کلام میں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے لوگوں کے پاس بائبلیں ہیں، ایک تو میرا یہ بھی دکھ پڑا ہے، میں بھی ترلا کردہ ہی رہی نا کہ جدو چرچ آتے ہو اپنی بائبل لے کے موبائل کنے گھر بھول کے آئے ہیں، کسی کا نہیں بھولیا ہونا۔ تے مزے کی گل ہے کسی آف موڈ تے بھی نہیں لایا ہونا، سائلنٹ موڈ تے بھی نہیں لایا ہونا، سارے آن ہونے، وہ کتے بھی ٹوں کر کے ساڈا سارے کا خیال اپنے آپ کھینچ سکتے ہیں، لیکن بائبل لانی کسی کو یاد نہیں ہے۔ آج کے بعد پھر کہوں گا، پھر ریکویسٹ کروں گا، پھر درخواست کروں گا، اپنی بائبل کے ساتھ آیا کریں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر مقدس پولس رسول کا لکھا گیا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کے 15ویں باب کی 3 آیت سے
ہم پڑھنا شروع کریں گے 3 آیت سے. جی جو اچھی ریڈنگ کرنا جانتا ہے, جو اچھا صاف ستھرا پڑھ سکتا ہے, تکیلا لا کے لے. کون پڑھے گا؟ اچھا جی میری بہن سامنے آ جائے, چونکہ تھوڑا سا لمبا ہے. جی پلیز ذرا جلدی وہ مائک کھول دو, بیٹی کو مائک کھول دو اگر صاحب. جی میری بیٹی جلدی جلدی سلام رہن دو, کام آ جائیں گے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے گلتیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 15واں باب اس کی 3 آیت سے تلاوت کروں. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی. اب ذرا کاؤنٹنگ شروع کر لیں. پہلے اس نے بیان کیا ہے کہ یسوع مسیح جو مصلوب ہوا تھا وہ موا اور مرنے کے بعد کیا ہوا؟ دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق, کسی خبر کے مطابق, کسی ٹی وی نیوز کے مطابق, کسی چینل کے مطابق نہیں, بلکہ کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. اور سب سے پہلے اور کیفا کو, کیفا اور اس ایک منٹ پہلے, یہ 2 نام ہیں, کیفا اور کائفا. انہیں بھی نہیں پتا. کیفا اور کائفا میں فرق یہ ہے, کائفا وہ شخص ہے جس نے یسوع مسیح کو سینہڈرن میں, وہ جو یہودیوں کی مذہبی عدالت کی جس کے 70 لوگ ممبر تھے, اس یہودی عدالت جس کو آپ بائبل مقدس میں صدر عدالت کہتے ہیں, جس میں یسوع مسیح کو پیش کیا گیا رات کو, جمعرات کی رات کو ان عدالتوں میں اسے پرکھا گیا, اس کو جانچا گیا کہ اس کے اندر کوئی غلطی, کوئی گناہ ہے یا نہیں, اور وہ تمام عدالتوں سے, تمام قوانین سے بے عیب, بے تقصیر اور بے گناہ تسلیم کیا گیا, اور اس کے باوجود اسے صلیب دے دیا گیا. اور یہ وہ کائفا ہے جو اس وقت کا امام اعظم تھا, سردار کاہن تھا, کائفا. لیکن یہ کیفا کون ہے؟ یہ مقدس پطرس رسول کا لاطینی نام ہے. کیفا یہ مقدس پالوس رسول کا پطرس رسول کا ٹائٹل ہے, اس کا نام ہے کیفا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سب سے پہلے وہ کس پر, بہنوں کے علاوہ, یہ بہنیں سب سے پہلے دیکھنے والی ہیں مسیح یسوع کو, یہ اعزاز میری بیٹیوں کے حصے میں آتا ہے, لیکن مردوں میں, بھائیوں میں سب سے پہلے بائبل مقدس پالوس رسول اس بات کی تصدیق کرتا ہے, بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ کس پر, کیفا پر ظاہر ہوا, مقدس پطرس رسول پر ظاہر ہوا. تو کتنے بندے ہو گئے؟ 1. اور پھر اس کے بعد میری بیٹی, اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. ان 12 کو دکھائی دیا. 12 کیفا اور 12 کتنے ہو گئے؟ 12 جمع 1 اکول ٹو 13. چل میں بھی انگریزی پنجابی رال بنا لینا. تو 12 جمع 1 برابر 13. جی میری بیٹی آگے. پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو, پھر 500 سے زیادہ بھائیوں پر یسوع ظاہر ہوتا ہے جی اٹھنے کے بعد. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب ہم اس جگہ پر آج عبادت کے لیے
ہم اتنے سارے لوگ 200-250 لوگ 300 لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں, اچانک یسو یہاں پر آ جائے تو ہم کو ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگوں کو یسو مسیح کو دیکھنے کا فضل ملے گا, یہ توفیق ملے گی. تو وہاں پر بھی 500 لوگ اکٹھے تھے. جب یسو نے ان پر اپنے آپ کو ظاہر کیا تو کتنے ہو گئے؟ 500 جمع 12 جمع 1 کتنے ہو گئے؟ 513. آگے جی میری بیٹی جلدی کیا 500 کریں. سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا, جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں. ہاں جی سو گئے. جی جدو اسی گل کرنے نا کوئی پھر ساڈی گل چ وزن ہوئے, دلیل ہوئے, سچائی تے مبنی ہوئے. یار پلیز ہماری بات میں وزن ہو. جیسی کیا گیا آ گل فلانے بندے دے سامنے ہوئی ہے تے اجے بھی وہ جیوندا جاگدا ہی جا کے تصدیق کر لے کہ میری بات میں حقیقت ہے یا نہیں. تو مقدس پولس اس بات کی بھی دلالت کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ ان 500 لوگوں میں ابھی بھی بہت سارے لوگ زندہ ہیں, موجود ہیں, اور کچھ ان میں سے سو گئے ہیں, کچھ فوت ہو گئے ہیں. لیکن جو زندہ ہیں ان کو میری اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے آپ ان کے پاس جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ واقعی تانوں یسوع مسیح 500 بندیاں دی جماعت چ ملن آیا سی یا نہیں. تو مقدس پولس کہتا ہے کہ ان میں سے ابھی بھی بہت سارے, یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ کرنتھس کے لوگوں کو یہ خط لکھ رہا ہے, تو وہ فرماتا ہے کہ ابھی بھی ان میں سے بہت سارے لوگ جس کو شک ہو وہ جا کر تحقیق کر لے. اور میری بات میں یہ جھوٹ نظر اس لیے مقدس پولس کہتا ہے کہ جنہوں کو شک ہے جا کے چیک کر. تو مقدس پولس ایک کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل مقدس میں کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر آگے میری بیٹی پھر یعقوب کو دکھائی دیا, پھر سب رسولوں کو, اور پھر یعقوب کو. یہ یعقوب کون ہے؟ یہ یعقوب کون ہے؟ یہ مقدس یعقوب کا عام خط جو بائبل میں موجود ہے, جس نے یہ خط عام کھلی کلیسیا کو عام خط لکھا تمام کلیسیاؤں کے لیے کہ تمام دنیا کے لیے یہ خط مشعل راہ ہے, رہنمائی کا وسیلہ ہے. اور یہ یسوع مسیح کا بھائی تھا, یسوع مسیح کا بھائی تھا. اور اس شخص کا کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک مسیح یسوع موا نہیں اور مرنے کے بعد جی نہیں اٹھا, اس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا. یہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا تھا. اس کا بھائی مقدسہ مریم سے پیدا ہونے والا. 2 روایات ہیں, اگر کچھ دوسری روایت کے ماننے والے لوگ ہیں تو وہ ہرٹ نہ ہو. رومن کیتھولک لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یسوع کا مقدسہ مریم سے پیدا ہونے والا بھائی نہیں, وہ جو 4 بھائیوں کا اور بہنوں کا ذکر ہے یہ اس کے خالہ زاد تھے. لیکن پروٹیسٹنٹ لوگ, ہم پریسبیٹیرین لوگ اور پینٹیکوسٹل لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے. اور یہ یعقوب انہی میں سے ایک تھا جو یسوع مسیح کا حقیقی بھائی نہیں تھا, سوتیلا بھائی تھا. اور یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح پر ایمان لایا. اس نے یسوع مسیح کو اپنا منجی, اپنا نجات دہندہ مانا اور یروشلم کی کلیسیا کا پہلا سربراہ بنا, پہلا منتظر بنا, پہلا
खादिम बना और इसने यरूशलेम की सारी कलीसिया का इंतजाम संभाला। और कितने हो गए? 500। हारून खुदा तेरा भला करे, ऊंची बोल के मेरा हौसला बढ़ा देना। 514। एक ही रह गया जी, पूरा हो जाएगा है जी। मेरी बेटियों भी पूरा कर दे। और फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको, और सबसे पीछे मुझको जो अधूरे दिनों की पैदाइश। थैंक यू मेरी बेटी, शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। ये किसकी तरफ इशारा है? ये इस खत का राइटर, इस खत का मुसन्निफ मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का जिक्र करता है कि सबसे आखिर में मुझ पर ज़ाहिर हुआ। कब? जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था। हाँ, बाकी 514 लोगों पर वो अपने इस बदन के साथ, इस जिस्मानी बदन के साथ जाहिर हुआ, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल पर वो वियन में, रोया में उस पर जाहिर हुआ और उसे कहा कि जाके मेरे बदन चला, मेरे लोगों में मेरे इस बात की खुशखबरी को फैला दे, मेरे जिंदा होने की खबर लोगों तक पहुंचा दे। और यूं ये 515 लोग 515 गवाह, जिन पर यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद उन पर इतने दिनों तक 12 जगहों पर, 12 मकामों पर इन 515 लोगों पर जाहिर हुआ। 12 मकामात थे और 515 लोग थे जिन पर जाहिर हुआ। मैं तारीख की किताबों का मैं हवाला नहीं दे रहा, उनको शामिल करेंगे और हजारों आ जाएंगे, लेकिन कलामे मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस, जिन पर मेरा और आपका ये ईमान है कि ये इल्हाम की रूह से लिखा गया है, वो 515 लोगों की गवाही मेरे और आपके सामने पेश करता है। और मैं फिर कहूंगा जहां से हमने बात शुरू की थी कि 515 लोगों की गवाही ने आज 2021 तक 2.5 अरब लोगों को इस ईमान का हम ईमान बना दिया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। ते जे अज 2.5 अरब लोग इस बात की गवाही देना शुरू कर दें कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो दुनिया पे कोई शख्स रह जाएगा जिस तक ये गवाही ना पहुंचे। असीं तो अपने घरदियां नूं नहीं जाके दस दे, बाहर गवाही देनी तो बड़ी दूर की गल है। केड़ा घर जाएगा अपने कलाम जिहड़ा सुन के जाता घरदियां नूं दसदा कि तू नहीं सा गया तो मैं चलो 2-3 हाथ उठ पहले। खुदा तुहानूं बरकत है। हमें आज इन गवाहों के बादल के साथ मिलकर इस बात की गवाही देने की जरूरत है कि मेरा और आपका मसीहा, वो जो रूमी हुकूमत में यहूदियों के हाथों उस सियासत का शिकार होकर सलीब पर चढ़ा दिया गया और मारा गया, मरने के बाद कब्र में उतरा, दफन हुआ और फिर दफन होने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्या है? कोई नहीं पता यार है भाई। हम यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाने के लिए लाडली कौम, खुदा तुहाडे ते रहम, खुदा पर फजल और सचमुच आपको ये मुकाशफा दे, ये बोझ दे कि हम यीशु मसीह के जी उठने के आज जिंदा गवाह के तौर पर सारी कौम में इस बात की, सारी कौमों में गवाही दें, ताकि मेरे और आपके मसीहा का दोबारा आना जल्द हो, ताकि जहां वो है हम भी उसके साथ उसकी रफाकत में रहें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और कसरत से। आइए चंद लम्हों प्लीज, जब कहा गया है चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को झुकाएं
تو سارے سر خداوند کے حضور جھک جانے چاہیے. پلیز ابھی بھی آنکھیں کھلی. مہربان زندہ خدا، میں آج بڑی انکساری کے ساتھ تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس کی صلیبی موت کے لیے، اس کے دفن ہونے کے لیے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے. ہاں خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج اس بات کے لیے، اس خوشخبری کے لیے، اس زندہ ایمان کے لیے جو تیرے لوگوں نے زندہ گواہوں کے طور پر اس پیغام کو، اس خوشی کی خوشخبری کو، اس اچھی خبر کو تمام دنیا کی انتہا تک پہنچایا. اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کا مکمل طور پر انتظام کیا. آج اسی انتظام کی یہ خوبصورت دلیل ہے کہ آج دنیا میں 2.5 ارب کے قریب وہ لوگ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے گواہ کے طور پر آج اس دنیا میں موجود ہیں. ہم تیری اس زندہ گواہی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور میں منت کرتا ہوں آج ہم سب کو بھی اپنے بیٹے کے جی اٹھنے کے خوبصورت اور زندہ گواہ کے طور پر استعمال ہونے کے لیے زور، قدرت اور قوت بخش دے، تاکہ ہم بھی بہت سارے ایماندار لوگوں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو جو آج تک اس حقیقت سے ناواقف ہیں ان تک اس خوشخبری کو پھیلانے والے بنے، اور وہ بھی اس بات پر ایمان لا کر اس نجات کا حصہ بن جائیں، اس نجات میں شامل ہو جائیں جس کی خاطر تم نے صلیب پر اپنی جان قربان کی اور موت اور قبر کے جبڑوں سے اپنی اس فتح مندی کو چھین لیا. ہاں خداوند، ہم تیرے اس فتح مند نام کے لیے، تیری اس خوبصورت فتح کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے اور مانگتے ہیں. آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. ایک بار پھر سے آپ سب کو بہت بہت عید